बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हमारे चैनल कहानी हब ऑफिशियल में खुशामदीद। नाजरीन, मैं आज आपके लिए इंतहाई खौफनाक और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो बआसानी आप तक पहुँच सके। पेशे खिदमत है तूफानी रात नावल एपिसोड नंबर 4। नजमा रोने लग पड़ी। मीर साहिब ने रुमाल से उसके आंसू पूछे, उसे प्यार किया और मुस्कुराकर बोले, मैं तुम्हारी खातिर आसमान से सितारे तोड़कर भी ला सकता हूँ। नजमा, ये तो सिर्फ 30,000 रुपए की बात है। तुम शादी की तैयारियां करो, मैं कल रुपया साथ लेकर आऊंगा। नजमा तो हैरान रह गई कि ये क्या आदमी है कि बड़ी आसानी से वार पर वार सही जा रहा है। आखिर इसके पास कानून का खजाना पड़ा है क्या? मीर साहिब चले गए तो नजमा ने परवेज को ये खुशखबरी सुनाई। परवेज भी हैरान रह गया। नजमा, ये शख्स यकीनन बैंक में गबन कर रहा है। जरा होशियारी से इसका रुपया खर्च करना, कहीं ऐसा न हो कि लेने के देने पड़ जाए। नजमा ने कहा लगाया, फिक्र न करो, मैं अपना काम निभाना खूब जानती हूँ। चुनाचे यही हुआ। दूसरे दिन मीर साहिब नजमा की कोठी में शाम को आए तो उनके हाथ में चमड़े का एक थैला था जो नोटों से भरा हुआ था। उन्होंने थैला खोलकर मेज पे रखा और रुपयों की गड्डियां निकालकर मेज पर ढेर करने लगे। इतने सारे नोट देखकर नजमा की आंखों में चमक आई, चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। मीर साहिब ये सारे नोट बाहर रखकर बोले, ये लो 30,000 रुपया, इसे संभाल के रखो और अपना कर्ज अदा करना। अब तुम आजाद हो, मुझसे शादी करने के लिए आजाद हो। नजमा बेइख्तियार होकर मीर साहिब की आगोश में आई, उनसे लिपटी और यूं आंसू बहाने लगी। अरे तुम्हें तो खुश होना चाहिए, भला ये कोई रोने का मुकाम है? नजमा ने मसनूई सिसकियां लेते हुए कहा, मैंने आपको बहुत दुख दिया। आपने मेरी खातिर कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मैं इस काबिल कहाँ थी, मैं तो आपकी जूती के बराबर भी नहीं। काश मैं आपको इतनी तकलीफ देने से पहले मर जाती। मीर साहिब ने नजमा के होठों पे हाथ रखे। ऐसी बातें नहीं करते, खुदा करे तुम्हें मेरी उम्र भी लग जाए। तुम तो मेरे सर का ताज हो, मेरी जमीन का सूरज हो, मेरे आसमान का चांद हो, मेरे दिल की धड़कन और इस धड़कन की आवाज हो। नजमा ने खुश होकर कहा, क्या आप सच कह रहे हैं? क्या वाकई आप मुझसे इसी तरह प्यार करते रहेंगे? मीर साहिब नजमा के बालों से खेलते हुए बोले, अगर खुदा ने मुझे कोई दूसरी जिंदगी अता की तो मैं उस जिंदगी में भी तुमसे प्यार करूंगा और दुनिया में आकर तुम्हें तलाश करता फिरूंगा और तुमसे मिले बगैर चैन से नहीं बैठूंगा। नजमा मीर साहिब से लिपट गई। उसके बाद उसने सारे नोट थैले में डाले, थैले को लोहे की अलमारी में बंद करके चाबी लगाई और मीर साहिब के पास आकर उनका जी लुभाने लगी। उसने अलमारी से शराब की बोतल गिलास निकालकर मेज पे रखा और जाम बनाकर मीर साहिब को बड़ी मोहब्बत और बड़े सलीके से पेश किया। मीर साहिब एक ही घूंट में उसे पी गए। उन्होंने नजमा को अपनी आगोश में बेच लिया। नजमा टूटे हुए फल की तरह मीर साहिब की जोली में गिर पड़ी और बार बार उनका मुंह चूमने लगी और उन्हें अपनी नकली मोहब्बत का यकीन दिलाने लगी। रात गई तक वो दोनों अकेले वहां बैठे शराब पीते और खाना खाते रहे। उसके बाद बाहर बारिश होने लगी। मीर साहिब ने दूसरी कोठी जाकर घर फोन किया कि वो आज जरूरी काम की वजह से दफ्तर ही रहेंगे और काम खत्म करने के बाद वहीं सो जाएंगे। उसके बाद उन्होंने वापस आकर नजमा के साथ मिलकर मजीद शराब की। कमरा हीटर से गर्म हो रहा था, बाहर सर्दी थी और बारिश हो रही थी। कमरे की सारी खिड़कियां बंद थी, सिर्फ रोशनदान खुले थे। नजमा ने स्लीपिंग गोन पहन रखा था। मीर साहिब ने कपड़े बदले, स्लीपिंग गोन पहनकर नजमा को आगोश में लेकर कालीन पर बैठ गए। शराब की चुस्कियां लेने लगे। नजमा को एक बहुत बड़ी कामयाबी हुई थी। वो अपनी कामयाबी और शराब के नशे में चूर थी। मीर साहिब को एक अयाश औरत के अहलाकी असूल के मुताबिक पूरा पूरा हिस्सा देना चाहती थी। उस रात नजमा ने मीर साहिब पे साबित किया कि वो नजमा से शादी करके घाटे में नहीं रहेंगे। ये अलग बात है कि नजमा किसी भी हालत में इस उधेड़ उम्र आदमी से शादी नहीं कर सकती थी। सुबह उठकर मीर साहिब ने नाश्ता किया, शादी का प्रोग्राम बनाने को बैठे। नजमा यूं प्रोग्राम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी जैसे वो वक्त से पहले ही शादी रचाने पर तैयार हो। मेरा ख्याल है इस माह की 11 तारीख ठीक रहेगी, यानी आज से 6 दिन बाद। हाँ, दरअसल नजमा, इन दिनों बैंक में कुछ ऐसा काम है कि मेरा एक दिन के लिए भी वहां से गैर हाजिर होना नामुमकिन है और तुम जानती हो कि मैं कम 1 माह की छुट्टी लेकर तुम्हारे साथ मरी जाना चाहता हूँ। नजमा ने खुश होकर कहा,
ٹھیک ہے، اس دوران میں بھی اپنی شادی کے جوڑے بنوا لوں گی، آخر مجھے بھی تیاری کرنی ہے، اور خود ہی جعلی انداز میں شرما گئی۔ میر صاحب کو نجمہ کا یہ شرمانا بڑا ہی پیارا لگا۔ انہیں یوں محسوس ہوا جیسے وہ نوجوان ہوں اور پہلی بار شادی کر رہے ہوں۔ اس کے بعد میر صاحب بھی واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد نجمہ نے دروازہ اچھی طرح بند کر کے اندر جا کر الماری کھولی اور چمڑے کا تھیلا نکال کر پلنگ پر بیٹھ گئی۔ تھیلے میں سے نوٹوں کی گڈیاں اپنی جھولی میں ڈال کر انہیں خوشی سے چمکتی ہوئی آنکھوں سے دیکھنے اور بار بار گننے لگی، لیکن وہ بیچ میں ہی گننا چھوڑ دیتی اور نوٹوں کو چومنے لگتی۔ اس نے سوچا کہ وہ پرویز کو ساری رقم کا نہیں بتائے گی، اور اس میں کیا حرج ہے، وہ اسے بالکل ہی نہیں بتائے گی۔ میر صاحب تو پرویز سے کبھی اس رقم کا ذکر نہیں کریں گے۔ چنانچہ اس نے یہی کیا۔ پرویز سے مل کر اسے دوسری باتیں کرتی رہی، لیکن ان پیسوں کا اور شادی کی تاریخ مقرر ہونے کا بالکل ذکر نہیں کیا، کیونکہ اس کو تو میر صاحب سے شادی کرنی ہی نہیں تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ میر صاحب بینک سے غبن کر رہے ہیں اور ایک نہ ایک دن ضرور پکڑے جائیں گے۔ اگر وہ ان کی بیوی بن گئی تو پولیس ساری رقم برآمد کر لے گی اور اس کے ہاتھ سوائے بدنامی اور رسوائی کے کچھ نہ آئے گا۔ اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ 11 تاریخ کو یا اس سے 2 دن پہلے وہ کراچی چلے جائے گی اور وہاں سے میر صاحب کو خط لکھے گی کہ اسے ایک بہت ضروری کام کے سلسلے میں اچانک کراچی جانا پڑا۔ وہ 1 ہفتے کے اندر اندر واپس آئے گی اور پھر وہاں سے وہ اپنا ولایت کا پاسپورٹ بنوائے گی اور سیدھا لندن روانہ ہو جائے گی۔ اس دن میر صاحب دفتر گئے تو سیکرٹری بڑی بےتابی سے ان کا انتظار کر رہا تھا۔ جس وقت وہ اپنے کمرے میں پہنچے تو وہ فوراً اندر آیا۔ وہ کچھ گھبرایا ہوا تھا۔ میر صاحب کا کچھ ماتھا ٹھنکا۔ کیا بات ہے، تم گھبرا کیوں رہے ہو؟ اس نے آہستہ سے کہا، معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ کیا بات ہوئی ہے؟ میر صاحب کا بھی رنگ اڑ گیا۔ آخر عمر بھر دیانتدار اور ذمہ داری سے دفتر میں کام کیا تھا۔ اپنے گناہ کا انہیں شدت سے احساس تھا اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ ایک نہ ایک دن ان کا راز لازمی لوگوں پر فاش ہوگا۔ سیکرٹری نے پریشانی کے انداز میں کہا، افریقہ والی پارٹی کا خط آیا ہے کہ اس کا سارا روپیہ نیروبی کے بینک میں تبدیل کر دیا جائے۔ کل ڈائریکٹر صاحب آ رہے ہیں، انہیں یہاں سے چھٹی گئی ہے کہ بینک میں افریقہ والی پارٹی کا صرف 20,000 روپیہ ہے، جبکہ اس پارٹی کے حساب سے کتاب کی رو سے 2,36,000 روپے جمع ہے۔ میر صاحب کے ہونٹ خشک ہو گئے۔ لیکن یہ چٹھی ڈائریکٹر صاحب کو کس نے لکھ دی؟ خدا جانے۔ میرا تو خیال ہے کہ یہ ساری کارستانی خزانچی کی ہے۔ اسے کسی طرح ہماری سرگرمیوں کا علم ہو گیا ہے۔ میر صاحب نے گردن جھکائی۔ یہ تو بری بات ہوئی۔ ڈائریکٹر کب آ رہا ہے؟ کل صبح۔ یہ دیکھیے ان کا تار۔ میر صاحب نے تار لے کر پڑھا۔ واقعی وہ دوسرے دن صبح کو لاہور پہنچ رہا تھا۔ میر صاحب کا رنگ زرد پڑ گیا۔ اب کچھ ہو سکتا ہے؟ کچھ نہیں صاحب، آپ کے ساتھ میں بھی مارا جاؤں گا۔ آخر تم بھی تو بیچ میں سے اپنا حصہ لیتے رہے ہو۔ سیکرٹری کی آواز بھرا گئی۔ حضور میں تو بال بچوں والا ہوں، میر صاحب نے کہا۔ تو پھر تم اس کام میں شریک ہی کیوں ہوئے تھے؟ پہلے روز ہی انکار کر دیتے۔ اب گھبرانے سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ ظاہر ہے اب کچھ ہو نہیں سکتا۔ کسی طریقے سے بھی ہم روپیہ نہیں ڈال سکتے۔ ظاہر ہے خزانچی نے ڈائریکٹر کو سب کچھ بتا دیا ہوگا اور جعلی چیک فوراً پکڑے جائیں گے اور کل شام تک ہم حوالات میں بند ہوں گے۔ سیکرٹری کی گیگی بن گئی۔ وہ سر پکڑ کر باہر نکل گیا۔ سنو، فرمائیے حضور، اب تم کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا صاحب۔ بہتر یہی ہے کہ کچھ مزید روپیہ بینک سے لے کر تم بال بچوں کو لے کر کسی دور دراز مقام پر یا کسی دور گاؤں میں چلے جاؤ اور بیس بدل کر کوئی چھوٹی موٹی دکانداری شروع کر دو، ورنہ تمہاری نجات مشکل ہے۔ حضور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، شاید مجھے خودکشی کرنا پڑے۔ سیکرٹری بڑبڑاتا روتا اور پریشان حال باہر نکلا۔ میر صاحب کچھ دیر تک اپنی کرسی پر بے حس و حرکت بیٹھے رہے، رنگ فق، چہرہ پریشان، ہونٹ خشک۔ پھر فوراً کلب میں نجمہ کو فون کیا۔ ہیلو نجمہ، تم فوراً اپنی کوٹھی پہنچو، میں آدھے گھنٹے کے بعد وہاں آ رہا ہوں، تم سے ایک ضروری کام ہے۔ خیریت تو ہے؟ بالکل خیریت ہے۔ اچھا میں گھر جا رہی ہوں۔ میر صاحب نے فون بند کیا، دراز میں سے سیف کی چابیاں نکالی، اٹھ کر سیف کھولی، روپیہ وغیرہ کا جائزہ لیا۔ اس وقت سیف میں کل 21,000 روپے کی رقم موجود تھی۔ میر صاحب نے ساری رقم نکال کر چمڑے کے تھیلے میں ڈالی، تھیلا بند کر کے دراز میں رکھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر ادھر ادھر فائلوں پر دستخط کرتے رہے، پھر اٹھے، چمڑے کا تھیلا ہاتھ میں لیا اور کمرے سے باہر آئے۔ باہر نکل کر انہوں نے گردن گھما کر بینک کی عمارت پر آخری نظر ڈالی، گاڑی میں سوار ہوئے اور سیدھا نجمہ کی کوٹھی پر آ گئے۔ نجمہ ڈرائنگ روم میں کچھ پریشان سی بیٹھی ان کا انتظار کر رہی تھی۔ جب اس نے میر صاحب کا رنگ اڑا ہوا دیکھا تو فوراً سمجھ گئی کہ معاملہ خراب ہو گیا ہے۔ میر صاحب نے تھیلا میز پہ رکھ کر دروازہ بند کیا اور بولے، یہاں کوئی اور تو نہیں؟ کوئی نہیں۔
मुलाजमा कहाँ है? रसोई में। मीर साहिब ने इत्मीनान का सांस लिया, पानी का एक गिलास पिया और दोनों हाथ पुश पर रखे कमरे में इधर उधर टहलते हुए नजमा को गबन का सारा वाकया बताया और ये भी बताया कि वो आखिरी बार बैंक से रुपया निकाल कर ले आए हैं और अब कभी उधर नहीं जाएंगे। नजमा को पहले ही पता था कि मीर साहिब कहाँ से पैसे लाते हैं, लेकिन उसने मीर साहिब की जुबानी सुनकर हैरानी और परेशानी का इजहार किया और उन्हें कहा कि उन्होंने उसकी खातिर क्यों इतनी तकलीफ बर्दाश्त की। मीर साहिब ने कहा, आखिर मैं तुमसे मोहब्बत करता था, मैं तुम्हें कैसे परेशान या मुसीबत में देख सकता था। मैं तो सारी दुनिया की दौलत तुम्हारे कदमों पर ढेर करना चाहता हूँ। नजमा ने बनावटी परेशानी से कहा, अब क्या होगा? मीर साहिब ने सिगरेट सुलगाकर कहा, मैं चाहता हूँ कि हम आज ही मरी वाली कोठी में चले जाएं और वहां जाकर शादी कर लें। फिर वहां 2-1 रोज रहने के बाद पिंडी से सीधे बजरिया हवाई जहाज कराची चले जाएंगे। मेरे पास यूरोप का पासपोर्ट है, तुम्हारे इंडो सीमेंट में कराची में करवाऊंगा, वहां से हम वलायत को रवाना हो जाएंगे। फिर हमें कोई भी अपनी गिरफ्त में ना ले सकेगा। क्या तुम तैयार हो? मेरे पास इस वक्त 21,000 रुपए मौजूद हैं। नजमा परेशान हुई। नई रकम की खुशखबरी सुनकर उसकी बातें खिल गई। उसने मीर साहिब की गर्दन में बाजू हमायल किए और बोली, जहां आप हैं वहीं मेरा मस्कन। अब तो जिंदगी भर का साथ है। अगर खुशी में आपके साथ रही तो गमी में आपका साथ कैसे छोड़ सकती हूँ? जैसे आप कहते हैं मैं वैसा ही करूंगी। आप शाम को यहाँ आए, मैं आपका इंतजार कर रही होंगी। मीर साहिब ने खुश होकर कहा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। बस अब सब ठीक हो जाएगा। मैं जरा घर जा रहा हूँ। उस वक्त 11:30 हुए हैं। मैं ठीक 5 बजे तुम्हारे पास पहुंच जाऊंगा, तुम तैयार रहना। मीर साहिब ने नजमा को गले लगाकर उसे प्यार किया, थैला उसके पास छोड़ा और गाड़ी में बैठकर अपने घर की तरफ रवाना हो गए। फिर उन्हें अचानक ख्याल आया कि आखिर इसकी बेगम और सलमा ने क्या बिगाड़ा है कि वो इन्हें दरबदर की ठोकरों के अलावा और कुछ भी नहीं दिए जा रहे। फौरन वापस नजमा की कोठी आए। नजमा उस वक्त थैले के नोट गिन रही थी। सिगरेट उसके मुंह में था और चेहरे पर पेशावराना रड्डियों जैसा तासुर था। मीर साहिब की गाड़ी की आवाज सुनकर फौरन सारे नोट थैले में रखे और बाहर जाकर पूछा, हैरियत तो है? आप वापस क्यों आ गए? मीर साहिब ने कहा, नजमा तुम तो जानती हो कि मैं अब कानून की निगाहों में मुजरिम हूँ। कल नहीं तो परसों मैं मफरूर करार दे दिया जाऊंगा। पुलिस मेरे घर भी आएगी। बैंक वाले मेरी कोठी और सामान वापस ले लेंगे। मैं चाहता हूँ कि ये थैले वाले रुपए मैं बीवी को देता जाऊं ताकि बाद में वो मुसीबत के दिन किसी कदर सुकून से गुजार सके। नजमा ने अंदर से जल बुनकर मगर बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा, जैसे आपकी मर्जी, आप उन लोगों की मदद जरूर करें, मुझे इससे खुशी होगी। मीर साहिब ने थैला लिया और सीधा घर आए। घर खाने पर उनकी बेगम और सलमा उनका इंतजार कर रही थी, क्योंकि वो पूरे 12 बजे दोपहर को खाना खाने के आदी थे। मीर साहिब ने अपनी बातों और बशरे से किसी पर भी ये जाहिर न होने दिया कि वो किसी क्यामत हेज मुसीबत में मुब्तला है और ये कि 2-3 दिनों के बाद इस घर पर क्या क्यामत टूटने वाली है। वैसे उनका दिल अपने और अपने कुंबे के इंजाम पर फटा जा रहा था। खाने के बाद उन्होंने अपने कमरे में जाकर अपनी बेगम के नाम एक रुक्का लिखा, जिसमें उससे अपने फेल की माफी मांगी और आखिर में उससे इल्तिजा की कि वो इसे मुआफ कर दे और इन पैसों से किसी छोटे मकान में बैठकर कुछ वक्त गुजार दे। अगर जिंदगी रही तो दोबारा मुलाकात जरूर होगी। खत के आखिरी जुमले पर मीर साहिब की आंखों में आंसू आए। खत को बंद करके उन्होंने रुपए के साथ थैले में बंद किया। थैला बेगम के पलंग के सरहाने के नीचे रखा और खुद सलमा और बेगम के पास आकर उनसे आखिरी बातें करने लगे। वो 5 बजे का इंतजार कर रहे थे। बेगम ने पूछा कि वो दफ्तर नहीं जा रहे क्या? इस पर मीर साहिब ने कहा कि उनके सर में दर्द था, इसलिए जल्दी उठाए। सलमा ने कहा, मैं सर दबा दूं चचा जान? नहीं बेटी, मामूली सा दर्द है, अपने आप ठीक हो जाएगा। मीर साहिब आराम कुर्सी पर नीम दराज हुए और अपनी बेगम से पुराने दिनों की बातें करने लगे, जब वो पहली बार दुल्हन बनकर उनके घर आई थी। इधर नजमा की तमाम वकार सलाहियतें बुराईकार आए। उसने मीर साहिब के जाते ही सबसे पहला काम ये किया कि साथ वाली कोठी में जाकर हवाई जहाज वालों के दफ्तर में फोन किया और अपने लिए 4 बजे वाली उड़ान में कराची के लिए एक सीट बुक करवाई। फिर थोड़ा सा सामान ट्रंक में रखा, कुछ कपड़े और जेवरात और सारा रुपया साथ लिया। रुपया और जेवरात एक अटैची केस में रखकर उसे हाथ में लिया और सीधा हवाई जहाज वालों के दफ्तर आ गई। यहाँ उसने कराची का टिकट खरीदा और साथ ही एक होटल के केबिन में खाना खाया और 4 बजे का इंतजार करने लगी। कोठी में मीर साहिब के नाम एक खत लिखा कि वो मुलाजमा को दे आई। उसका प्रोग्राम ये था कि कराची जाकर वो अपने खास दोस्त के जरिए एक ही दिन में पासपोर्ट बना लेगी और वहां से सीधा लंदन रवाना हो जाएगी और फिर कभी भी वापस नहीं आएगी। लंदन में कई एक जाने वाले इसके मौजूद थे। जब 3:20 हुए तो नजमा होटल के केबिन से बाहर आई। उसने स्याह चश्मा चढ़ाया हुआ था।
دفتر آ کر اس نے سامان کی چیکنگ کرائی، بڑا سوٹ کیس دفتر والوں کے حوالے کیا اور چھوٹا اٹیچی کیس خود ہاتھ میں تھامے جہاز کی طرف روانہ ہوئی جو باہر میدان میں ایک طرف کھڑا تھا۔ جس وقت کسٹم پر اس کے اٹیچی کیس کو کھولا گیا تو نوٹوں کی گڈیاں لگی ہوئی دیکھ کر کسٹم والے بھی اور کچھ قطار میں کھڑے مسافر بھی حیران ہو کر رہ گئے۔ نجمہ جہاز میں آ کر نشست پر بیٹھ گئی۔ پوری 4 بجے جہاز کے انجن سٹارٹ کر دیے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد جہاز شہر کے اوپر سے پرواز کرتا ہوا جا رہا تھا۔ نجمہ نے سکا سانس لیا، اپنی جھولی میں رکھے ہوئے اٹیچی پر ہاتھ پھیرا اور کرسی کی نشست سر لگا دیا۔ پوری 5 بجے میر صاحب نے اپنی بیگم کو الوداعی نظروں سے دیکھا اور گاڑی میں آ کر سوار ہو گئے۔ وہ بڑی تیزی سے گاڑی چلاتے سیدھے نجمہ کی کوٹھی پر پہنچ گئے۔ ان کا دل دھڑک رہا تھا اور بیوی کو ہمیشہ کے لیے در بدر کی ٹھوکروں کے حوالے کر دینے سے ان کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا، مگر وہ کیا کر سکتے تھے؟ ان سے نادانی میں ایک بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی جس کا علاج سوائے ایک اس سے بھی بڑی غلطی کرنے کے اور کچھ نہ تھا۔ کوٹھی کے احاطے میں گاڑی کھڑی کر کے وہ باہر نکلے اور تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر برآمدے میں سے گزر کر کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں آئے۔ یہاں انہوں نے خلاف توقع کچھ سناٹا محسوس کیا۔ انہوں نے نجمہ کو آواز دی، کہیں سے کوئی جواب نہ آیا۔ دوسری بار آواز دی تو خادمہ نمودار ہوئی، نجمہ بی بی کہاں ہیں؟ خادمہ نے ایک خط دراز میں سے نکال کر میر صاحب کے ہاتھ میں رکھا اور خود واپس چلی گئی۔ میر صاحب کی کمپٹیاں بجنے لگی۔ انہوں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے لفافہ چاک کیا، اس میں سے خط نکلا اور پڑھنے لگی۔ میر صاحب، میں آپ کو اب زیادہ دیر تک اندھیرے میں نہیں رکھنا چاہتی۔ حقیقت یہ ہے کہ میں ایک ایسے آدمی سے شادی کر کے اپنے مستقبل کو تباہ نہیں کرنا چاہتی جو قانون کی نظر میں مجرم ہو اور پولیس جس کا پیچھا کر رہی ہو۔ امید ہے کہ آپ مجھے معاف کر دیں گے۔ اس بات کا مجھے دکھ ہوا، اسی لیے میں یہ شہر ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نجمہ۔ خط پڑھ کر میر صاحب کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے، انہیں چکر آ گیا۔ انہوں نے میز کا سہارا لیا، پاس ہی پڑے ہوئے شیشے کے سراہی میں سے پانی نکال کر پیا، خط کو ایک بار دوبارہ سے پڑھا۔ ہر بار وہی تحریر تھی، وہی برچھیوں کی طرح دل و دماغ میں اتر جانے والے الفاظ جو میر صاحب کا منہ چڑھا رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے لیے وہ صوفے پر بیٹھے۔ وہ سمجھ گئے کہ نجمہ ان کے ساتھ دھوکہ کر گئی ہے۔ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ مخلص نہیں تھی، مگر اب نجمہ کو برا بھلا کہنے سے بھی کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ پاسا پلٹ چکا تھا، بازی ہار گئی تھی۔ وہ اٹھے، گاڑی میں بیٹھے اور سیدھا کنگز کلب میں آئے۔ یہاں پرویز سے ملے۔ ادھر ادھر کی باتوں کے بعد معلوم کیا کہ کیا نجمہ نے قرض کی ادائیگی کر دی ہے۔ پرویز نے حیرانی سے پوچھا، کون سا قرض؟ میں نے تو کبھی نجمہ کو قرض نہیں دیا۔ میر صاحب نے بات زیادہ کھولنے کی ضرورت محسوس نہ کی اور دیوانوں کی طرح واپس اپنے گھر آئے۔ بیگم حیران تھی کہ آج ان کے میاں کو کیا ہو گیا، مگر اس نے پوچھنے کی جرأت نہ کی۔ میر صاحب نے خود ہی بتایا کہ ایک ضروری کاغذ یہاں بھول گیا تھا۔ حابقہ میں جا کر چمڑے کے تھیلے میں سے 5000 کے نوٹ نکال کر پتلون کی جیب میں ٹھونسے اور پھر دیوانوں کی طرح اسے چلاتے نجمہ کی کوٹھی میں آئے۔ یہاں سے ڈرائنگ روم میں آ کر انہوں نے الماری کھولی۔ شراب کی آدھی بوتل پڑی تھی۔ انہوں نے میز پر بیٹھ کر شراب پینا شروع کر دی۔ کوئی 1.5 گھنٹے میں انہوں نے آدھی بوتل کو نصف سے زیادہ ختم کیا۔ باقی شراب وہیں چھوڑ کر وہ سیدھا اسٹیشن پر آئے۔ یہاں ریفریشمنٹ روم میں بیٹھ کر انہوں نے کھانا کھایا۔ انہیں فکر اور پریشانی کی وجہ سے زیادہ نشہ نہیں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ کراچی جانے والی گاڑی میں ابھی 1 گھنٹہ باقی ہے۔ انہوں نے فون کر کے فرسٹ کلاس سیٹ بک کروائی۔ گاڑی آئی تو اپنے ڈبے میں سوار ہو کر سیٹ پر لیٹ گئے، پھر اٹھ بیٹھے کیونکہ ان کا سر چکرا رہا تھا۔ گاڑی کراچی کی طرف چل پڑی۔ میر صاحب نے آہیبہ اسٹیشن کو دیکھا اور اپنی سیٹ پر آ کر بیٹھ گئے اور سر پیچھے لگا کر آنکھیں بند کی۔ اس وقت ان کی آنکھوں میں آنسو چھلک رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کے لیے اس شہر سے، اپنی بیوی سے، جیل میں پڑے ہوئے اپنے بچے سے جدا ہو رہے تھے۔ جب رات کو میر صاحب گھر نہ آئے تو بیگم پریشان ہو گئی۔ اس نے صبح اٹھتے ہی دفتر میں فون کیا۔ معلوم ہوا کہ میر صاحب وہاں بھی نہ تھے۔ بیچاری بیوہ سارا دن خاوند کا انتظار کرتی رہی۔ شام ہوئی، میاں کا پھر کوئی نشان نہ ملا۔ اچانک سلمہ سونے والے کمرے میں گئی تو اس کی نظر بستر کے سرہانے کے نیچے رکھے ہوئے تھیلے پر پڑی۔ اس نے تھیلا نکالا، یہ میر صاحب کا بیگ تھا۔ اس نے تھیلا اسی طرح چچی کو لا کر دیا، اس خیال سے کہ میر صاحب کا تھیلا تو یہاں ہے، وہ باہر کہیں نہیں گئے، کسی دوست کے ہاں ہو سکتے ہیں۔ لیکن وہ تو کبھی رات گھر سے باہر نہیں رہے، خدا خیر کرے۔ میری آنکھیں تو کل سے پھڑک رہی تھی، تھیلا بھی یہیں رکھا ہے۔ بیگم صاحبہ نے جلدی سے تھیلا کھولا تو دیکھا کہ اس میں نوٹ ہی نوٹ پڑے ہیں۔ نوٹوں کو باہر نکالا تو ایک لفافہ بھی ساتھ ہی باہر نکل آیا جس پر بیگم کا نام لکھا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے لفافہ چاک کیا اور خط نکال کر پڑھنے لگی۔ سلمہ بھی اس کے ساتھ پڑھنے لگی۔ پیاری بیوی، میں اس قابل نہیں کہ تمہیں تمہارے مقدس نام سے مخاطب کر سکوں،
میں اس شہر کو چھوڑ رہا ہوں، کہاں جا رہا ہوں یہ نہیں معلوم، کیوں جا رہا ہوں اس کی وجہ بتاتے ہوئے شرم آتی ہے۔ شاید تمہیں خود بخود اس کا علم ہو جائے گا، یہ پیسے تمہارے اور سلمہ کے لیے ہیں۔ اگر ہو سکے تو مجھ بد نصیب کو بھول جانے کی کوشش کرنا اور میرے گناہ مجھے معاف کر دینا۔ خدا بھی مجھے معاف کرے۔ بد نصیب میر عصمت اللہ۔ حد کا پڑھنا تھا کہ بیگم کے منہ سے بے اختیار چیخ نکلی۔ سلمہ بھی زاروں کی طرح رونے لگی اور ساتھ ہی اس نے اپنی چچی کے گلے میں باہیں ڈالی۔ دونوں بدقسمت اور ٹھکرائی ہوئی عورتیں دیر تک روتی رہی۔ جب ان کے دل کا غبار کچھ ہلکا ہوا تو انہوں نے ایک بار پھر خط پڑھا اور خط سمیت تھیلا میز پہ رکھ دیا۔ آخر انہوں نے کیا کر دیا جو گھر چھوڑنا پڑا؟ یا اللہ اپنی رحمت کے صدقے ہمارے گناہ بخش دے۔ دونوں چپ چاپ دری پر بیٹھی اور ناگہانی مصیبت کی راہ دیکھنے لگی۔ وہ رات دونوں نے بغیر کچھ کھائے پیے جا کر گزاری۔ صبح ملازمہ کے کہنے اور مجبور کرنے پر انہوں نے تھوڑا سا ناشتہ زہر مار کیا اور سہم کر خواب گاہ میں بیٹھی روتی رہی۔ بیگم اپنے خاوند اور اپنے بیٹے اسلم کو یاد کر کے آنسو بہاتی اور سلمہ اس اچھے بھلے گھر کی تباہی پر گریہ کنا رہی۔ اسی دن جب بینک کے ڈائریکٹر نے آ کر حساب کتاب کی پڑتال کی تو معلوم ہوا کہ تقریباً 2.25 لاکھ کی رقم غائب ہے۔ اس نے مینیجر کو بلانا چاہا، پتہ چلا کہ مینیجر چھٹی پر ہے۔ ڈائریکٹر نے ایک بار پھر سارے حساب کی پڑتال شروع کی۔ دوسرا سارا دن اسی حساب کتاب اور پڑتال میں گزر گیا۔ اگلے دن پھر کام شروع کیا گیا۔ سارے اکاؤنٹنٹ وغیرہ اور خزانچی وغیرہ بیٹھے تھے۔ اس بار بھی وہیں گھاٹا نکلا۔ خزانچی نے چیکوں پر نظر ثانی کرنے کی تجویز پیش کی۔ سیکرٹری کو بلایا گیا۔ معلوم ہوا کہ سیکرٹری بھی رخصت پر ہے۔ کئی ایک جعلی چیک پکڑے گئے۔ ڈائریکٹر نے پولیس کو بلوایا اور سارا معاملہ اس کے سپرد کیا۔ چنانچہ دوپہر کو پولیس کی موٹر میر صاحب کی کوٹھی کے باہر کھڑی ہوئی۔ تھانے دار سپاہیوں سمیت کوٹھی کے برآمدے میں آیا۔ معلوم ہوا کہ میر صاحب گھر پر نہیں۔ زنانہ پولیس کو بلوا کر سارے گھر کی تلاشی لی گئی۔ میر صاحب کا دیا ہوا روپیہ ایک جگہ سے ملا۔ وہ روپیہ پولیس نے ضبط کیا۔ بیگم اور سلمہ کا غم سے برا حال تھا۔ بیچاریاں سہم کر ایک طرف کھڑی تھی اور گھر کی تباہی کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی۔ اگلے دن اخبار میں میر صاحب کی تصویر اور اعلان چھپا جس میں بینک والوں کی طرف سے میر صاحب کو غبن کے سلسلے میں مفرور بتایا گیا۔ پولیس والوں نے شہروں میں اشتہارات تقسیم کیے۔ ہر شہر کے اخباروں میں تصویریں شائع کروائیں۔ تمام متعلقہ تھانوں کو اطلاع کر دی گئی۔ بینک والوں نے میر صاحب کے گھر کا سارا سامان ضبط کیا۔ کوٹھی بینک والوں کی تھی۔ انہوں نے بیگم کو نوٹس دیا کہ ایک ہفتے کے اندر اندر کوٹھی خالی کر دی جائے۔ بیگم پر مصیبت کا پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ سلمہ نے رو کر آنکھیں سجائی۔ وہ یہاں سے نکل کر کہاں جائے؟ ان کا تو پورے شہر میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا۔ جتنے بھی رشتہ دار تھے سبھی بھارت میں تھے۔ جوں جوں بے دخلی کا دن قریب آ رہا تھا بیگم اور سلمہ کا غم کے مارے برا حال ہو رہا تھا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب بینک والے پولیس کے سپاہی لے کر وہاں آئے۔ انہوں نے تمام کمروں کو سربسر کیا اور بیگم اور سلمہ کو کوٹھی سے باہر فٹ پاتھ پر پہنچا کر کوٹھی کا گیٹ بند کر کے اسی وقت تالا لگایا۔ اس وقت بیگم اور سلمہ فٹ پاتھ پر اکیلی بے یار و مددگار کھڑی تھی۔ ان کے پاس سوائے 3 کپڑوں کے کچھ نہیں تھا۔ رستے بستے گھر کا کیا نقشہ پلٹ گیا۔ کیسی تباہی ان لوگوں پر نازل ہوئی کہ جہاں کل تک وہ ہنسی خوشی کے دن بسر کر رہے تھے اب اس گھر کے دروازے ان پر بند ہو گئے تھے۔ لوگ انہیں گھٹیا سمجھنے لگے۔ کوئی وہاں نہیں آیا۔ کسی ہمسائے نے اس کے پاس آ کر ان سے ہمدردی کے 2 بول نہیں کہے۔ آخر تیسری کوٹھی والوں میں سے ایک عورت نے آ کر انہیں تسلی کی اور کہا کہ مصیبتیں انسانوں پر زندگی میں آ ہی جایا کرتی ہیں۔ یہ قیامت کسی کے گھر بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ تم بہن ہمارے ہاں چلو، اس میں قصور تمہارے خاوند کا ہے، تمہارا اور اس معصوم بچی کا نہیں۔ بیگم نے بہترا کہا کہ ہمیں ہمارے حال پر چھوڑ دو بہن، تم ہماری خاطر کیوں لوگوں کے تانے سنو، تم کیوں ہماری طرف سے خامخواہ کی بدنامی مول لو۔ مگر اس انسانیت نواز عورت نے کہا دنیا کا کیا ہے بہن، یہ نہ تو اس کو دیکھ سکتی ہے اور نہ راتوں کا ساتھ دے سکتی ہے۔ یہاں تو لوگ صرف تماشا دیکھنے کے خواہش مند ہیں اور بس تم میرے ساتھ گھر چلو، میں کسی کی پرواہ نہیں کرتی۔ بیگم اور سلمہ اس عورت کے ساتھ ان کے گھر چلی گئی۔ کراچی پہنچ کر میر صاحب نے کرنسی لینے کی کوشش میں پورا ایک دن ضائع کیا۔ پاسپورٹ ان کے پاس تھا۔ انہوں نے لندن کے لیے تیسرے دن بعد والی فلائٹ بھی بک کروائی اور ٹکٹ بھی خریدا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ بینک سے کرنسی حاصل کر لیں گے، لیکن وہ بینک مینیجر کی حیثیت سے بینک نہیں جانا چاہتے تھے۔ وہ ڈرتے تھے کہ کہیں ان لوگوں کو سرکل ایشو نہ ہو گیا ہو کہ سٹی بینک کے مینیجر سے کسی قسم کا کوئی کاروبار نہ کیا جائے۔ چنانچہ انہوں نے ادھر ادھر سے کرنسی حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ سارا دن اسی بک بک میں صرف ہوا۔ آخر انہوں نے ایک بلیک میں کچھ پونڈ حاصل کیے۔
انہوں نے کراچی سے کپڑے وغیرہ خرید کر سوٹ کیس میں ڈالے اور پاسپورٹ اور پون تھیلے میں ڈال کر ہوائی جہاز کی طرف روانہ ہوئے۔ ابھی جہاز کی اڑان میں 4 گھنٹے باقی تھے۔ وہ ایک ہوٹل میں آئے اور کافی منگوا کر پینے لگے۔ ان کے سامنے میز پر کراچی اور لاہور کے اخبارات پڑے تھے۔ اچانک ان کی نظر اخبار کی ایک چھوٹی سی سرخی پر پڑی۔ سٹی بینک کا مینیجر لاکھوں کا غبن کر کے مفرور ہو گیا۔ پولیس اس کے سیکرٹری کی تلاش میں بھی ہے۔ ہزاروں روپے کے جعلی چیک پکڑ لیے گئے۔ میر صاحب کا تو رنگ ہوا ہو گیا۔ فوراً اخبار طے کر کے رکھا۔ اب جو کراچی کا انگریزی اخبار اٹھایا تو اس کے اندر کے صفحے پر سٹی بینک کی طرف سے شائع کی گئی اپنی فوٹو پر نظر جا پڑی۔ نیچے لکھا تھا کہ یہ شخص جس کا نام میر عصمت اللہ ہے اور جو سٹی بینک کا مینیجر تھا، لاکھوں روپے کا غبن کر کے فرار ہو گیا ہے۔ کوئی صاحب اس سے کسی قسم کا لین دین کریں گے تو بینک ذمہ دار نہ ہوگا۔ میر صاحب کو پسینہ آیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اخباروں میں ان کی تصویریں بھی شائع ہو گئی ہیں۔ معاملہ پولیس کے ہاتھوں میں آ گیا ہے۔ اب تو وہ باقاعدہ مجرم ہیں۔ انہیں کسی وقت بھی کہیں سے گرفتار کیا جا سکتا تھا۔ انہوں نے ہوٹل میں بیٹھے بیٹھے چاروں طرف متشبہ نظروں سے دیکھا، کافی پیے بغیر ہی بل ادا کیا اور ٹیکسی میں بیٹھ کر سمندر کی جانب نکل پڑے۔ وہ سوچ میں پڑ گئے کہ اب ہوائی اڈے پر کیسے جائیں، کیونکہ بظاہر ہے کہ ان کی تصویر ہوائی اڈے والوں کو بھی پہنچا دی گئی ہوگی۔ جب وہ لوگ اس کا پاسپورٹ چیک کریں گے تو انہیں فوراً ان کا علم ہو جائے گا اور وہ اسی وقت گرفتار کر لیے جائیں گے۔ بہرحال اس میں بہت تھا خطرہ، لیکن سوائے اس کے اور کوئی چارہ کار نہ تھا کہ وہ یہ خطرہ مول لے لیا جائے۔ میر صاحب نے گھڑی دیکھی۔ ہوائی جہاز کے کراچی سے لندن کو روانہ ہونے میں پورا 1 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ گویا اس وقت انہیں ہوائی اڈے پر ہونا چاہیے۔ میر صاحب نے خدا کا نام لیا، سیاہ چشمہ لگا کر ٹیکسی میں بیٹھ ہوائی اڈے کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر انہوں نے ٹیکسی والے کو چھوڑا، اپنا سوٹ کیس کسٹم والوں کے حوالے کیا، خود ٹکٹ دیکھا، سیٹ کا نمبر لیا اور کسٹم کروانے والے مسافروں کی قطار میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ کسٹم کرنے والا ایک ایک کر کے چیک کر رہا تھا۔ مسافروں کے سامان کو کھول کر اچھی طرح دیکھا جاتا اور پھر دستخط کر کے انہیں کلیوں کے حوالے کر دیا جاتا۔ جب میر صاحب کی باری آئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ ذرا پڑے 2 سپاہی کھڑے انہیں غور سے دیکھ رہے تھے۔ میر صاحب گھبرا گئے مگر چپ چاپ وہیں کھڑے رہے، یوں بے فکری سے جیسے وہ تمام مسافر ہوں۔ کسٹم آفیسر نے میر صاحب کا سوٹ کیس کھول کر دیکھنا شروع کر دیا۔ اس میں ان کی ٹریول چیک بک بھی پڑی تھی۔ بلیک والے پونڈز میر صاحب نے جوتے میں چھپا رکھے تھے۔ اب ایسا ہوا کہ کسٹم آفیسر نے میر صاحب سے پاسپورٹ طلب کیا۔ میر صاحب نے اسے پاسپورٹ دیا، لیکن وہ چشمے کے اندر سے ان سپاہیوں کی حرکات کا جائزہ لیتے رہے جو بار بار میر صاحب کو گھور رہے تھے اور آپس میں کچھ اشارے کر رہے تھے۔ کسٹم آفیسر ان کا پاسپورٹ دیکھ رہا تھا۔ اتنے میں پولیس کا ایک سپاہی میر صاحب کی طرف بڑھا اور دوسرا سپاہی پاس ہی کھڑے ایک حوالدار سے باتیں کرنے لگا۔ حوالدار سپاہی پاس ہی کھڑے ایک حوالدار سے باتیں کرنے لگا۔ حوالدار بھی سپاہی کے ساتھ میر صاحب کی طرف چل پڑا۔ ادھر کسٹم آفیسر نے غور سے میر صاحب کی تصویر دیکھی اور بولا، معاف کیجیے گا، آپ کو کچھ دیر انتظار کرنا پڑے گا، آپ ادھر تشریف لے آئیے، دوسرا آدمی پلیز۔ میر صاحب قطار سے باہر ہو کر ایک طرف کو چل پڑے۔ وہ سمجھ گئے کہ معاملہ گڑبڑ ہے اور ان کا راز فاش ہو گیا ہے۔ اب وہ سپاہی ان کے قریب آیا۔ قریب آ کر وہ رکا۔ اس نے میر صاحب سے کہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میر صاحب نے بڑی روبدار آواز میں کہا، ولایت۔ آپ کا نام؟ میر صاحب نے اپنا نام غلط بتایا۔ اب وہاں دوسرا سپاہی اور حوالدار بھی پہنچ گئے۔ انہوں نے میر صاحب کو چاروں طرف سے گھیرا۔ حوالدار نے کہا، آپ کا اصلی نام کیا ہے؟ بکواس بند کرو۔ میر صاحب نے اتنا کہہ کر حوالدار کو اس زور سے دھکا دیا کہ وہ فرش پر دور جا گرا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے چھلانگ لگا کر کسٹم والوں کی میز کو پھلانگا، دروازے پر چوکیدار کو دھکا دے کر پڑے ہٹایا اور پولیس کی سیٹیوں اور لوگوں کے شور و گل میں ہال کمرے میں سے پوری قوت سے بھاگ کر دفتر سے باہر سڑک پر نکل آئے۔ باہر آ کر وہ دائیں جانب گھومے، یہاں سے بغلی سڑک پر ہوئے اور ایک گلی پار کر کے دوسری سڑک پر نکل آئے۔ اس سڑک پر آ کر انہوں نے ایک ٹیکسی کو روکا، اس میں جلدی سے سوار ہوئے اور کلفٹن کہہ کر ٹیکسی والے کو سمندر والی سڑک پر کہہ ڈالا۔ راستے پر انہیں ایسے محسوس ہوتا رہا جیسے ہر کوئی ان کا تعاقب کر رہا ہے۔ تیز چلاؤ گاڑی، تیز چلاؤ۔ لیکن ٹیکسی ڈرائیور حیران تھا، مگر وہ بھی انعام کے لالچ میں بگائے لیے جا رہا تھا۔ کلفٹن پہنچ کر میر صاحب نے جیب میں سے 10 روپے کا نوٹ نکال کر ٹیکسی والے کو دیا اور جلدی سے سیڑھیاں اتر کر سمندر کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمندر کے کنارے پہنچ کر انہوں نے کنارے ہی کنارے کیوہاری کی طرف چلنا شروع کیا۔ راستے میں ایک جگہ پتھروں کے ڈھیر لگے تھے۔ میر صاحب کا دم پھولا ہوا تھا اور جسم تھک کر چور ہو رہا تھا۔ وہ پتھروں کی اوٹ میں بیٹھے اور اپنے پاؤں بھی جوتوں میں سے نکال کر دبانے لگے۔
کتنی ہی دیر وہ وہاں بیٹھے اپنی قسمت اور گھر کی بربادی پر آنسو بہاتے رہے۔ جب شام کا اندھیرا اچھی طرح پھیلا تو وہاں سے اٹھے، سڑک پر آ کر ٹیکسی لی اور شہر کے انتہائی گنجان اور قدیم علاقے میں آ کر ایک بوسیدہ ہوٹل میں کمرہ کرائے پر لے لیا۔ کمرے میں جا کر انہوں نے کھانا کھایا، بدبودار گندے بستر پر پڑ کر سو گئے۔ صبح منہ اندھیرے اٹھ کر انہوں نے سیفٹی ریزر سے اپنی مونچھیں مونڈی، ہوٹل میں بل ادا کر کے ایک سیلون میں آئے اور سر کے بال بھی منڈوا ڈالے۔ شلوار اور قمیص بازار سے خریدی، اسے پہنا، سر پر سندھی فیشن کی ٹوپی رکھی اور بالکل ہی انوکھے حلیے میں اسٹیشن کی جانب روانہ ہوئے۔ اس سے پہلے انہوں نے اپنے پونڈز پھر سے بلیک میں فروخت کر کے پاکستانی کرنسی حاصل کی اور 600 روپے کے نوٹوں کو شلوار کے نیفے میں چھپایا۔ اسٹیشن پر آ کر انہوں نے راولپنڈی کا تھرڈ کلاس کا ایک ٹکٹ خریدا اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ جب تک گاڑی کھڑی رہی، میر صاحب اپنے اس نئے حلیے میں برس پر لیٹے رہے اور بیڑی پیتے رہے۔ جب گاڑی روانہ ہوئی تو نیچے آ کر بیٹھ گئے۔ سارا راستہ وہ یہی کرتے رہے۔ جب ٹرین لاہور آ کر رکی تو میر صاحب کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ گاڑی رات کے 2 بجے راولپنڈی کے اسٹیشن پر پہنچی۔ میر صاحب پلیٹ فارم پر اتر پڑے۔ ان کے پاس کسی قسم کا کوئی سامان نہ تھا، وہ بالکل خالی ہاتھ تھے۔ صرف ایک میلی سی چادر کندھے پر ڈال رکھی تھی۔ اگرچہ گرمیوں کا موسم تھا لیکن رات بڑی خوشگوار تھی۔ میر صاحب کو بے حد نیند آ رہی تھی۔ وہ ایک خالی بینچ پر چادر اوڑھ کر لیٹے اور لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی۔ جس وقت ان کی آنکھ کھلی تو دن نکل آیا تھا، دھوپ ریلوے لائنوں پر چمک رہی تھی۔ میر صاحب نے اٹھ کر نلکے پر منہ ہاتھ دھویا، اسٹال پر کھڑے ہو کر چائے اور ڈبل روٹی کا ناشتہ کیا اور اسٹیشن سے باہر آ گئے۔ یہاں سے وہ سیدھا ایک ہوٹل میں آئے۔ وہ قصداً کسی بھی عزیز سے عزیز دوست کے ہاں نہیں جانا چاہتے تھے۔ انہیں معلوم تھا کہ کسی بھی دوست کے ہاں جا کر وہ اپنا آپ زیادہ دیر تک نہ چھپا سکیں گے۔ اس کے علاوہ وہ صرف اپنی وجہ سے کسی بھی دوست کو مصیبت میں ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ ہوٹل میں جا کر انہوں نے پھر چائے پی، کمرے کو تالا لگایا اور بازار میں آ کر ایک شلوار اور قمیص خرید لی۔ اس کے ساتھ انہوں نے سندھی ٹوپی اتاری اور اس کی جگہ انہوں نے سر پر یارکندی سٹائل کی سی اوندھی ٹوپی سر پر مول لی۔ رات پنڈی کے اس پوشیدہ ہوٹل میں بسر کرنے کے بعد صبح منہ اندھیرے میر صاحب نے کوہ مری جانے والی بس پکڑی۔ راستے میں جب ان کی خریدی ہوئی کوٹھی آئی تو میر صاحب کے دل سے ایک خوف سی نکل گئی۔ اس کوٹھی کو بھی بینک والوں نے اپنے قبضے میں لے کر اس پہ تالا لگا رکھا تھا۔ کبھی اس کوٹھی میں وہ شہزادہ بن کر نجمہ کے ساتھ داد عشق دیا کرتا، لیکن آج اسی کوٹھی کے سامنے ایک پیارو مددگار فقیر کی حیثیت سے گزر رہے تھے۔ قدرت کے قوانین کس قدر سخت ہوتے ہیں اور خدا کی گرفت کتنی مضبوط اور حیران کن ہوتی ہے۔ کوہ مری پہنچ کر انہوں نے ایک درزی کو دو کان میں شب باشی کی، اپنا نام میر علی ظاہر کیا اور بتایا کہ میں پٹواری ہوں اور آزاد کشمیر جا رہا ہوں۔ میرپور کچھ روز رہنے کے بعد وہاں میر صاحب کا جینا لگا۔ وہ وہاں سے پھر مری آئے، یہاں سے نتھیا گلی اور پھر ایبٹ آباد آئے۔ ایبٹ آباد اور حویلیاں کے درمیان کوئی 8ویں میل پر وہ اترے اور یوں ہی ایک طرف کو ڈہلوان پر چلنا شروع کیا۔ کوئی 3-4 میل پیدل ہی چلنے کے بعد انہیں کچھ کچے مکانات ملے جو پہاڑی کی ڈھلوان پر بنے تھے۔ ان مکانوں کی چھتوں پر مکئی کے بھٹے سکانے کو پڑے تھے۔ ایک مکان کے کچے آنگن میں کچھ بچے آنکھ مچولی کھیل رہے تھے۔ دھوپ میں ایک بکری سبز گھاس پر کلے کھیل رہی تھی۔ میر صاحب کو یہ منظر بے حد معصوم اور خوبصورت لگا۔ انہوں نے وہیں رہنے کا فیصلہ کیا اور ایک مکان کے باہر دستک دی۔ ایک نوجوان لڑکا باہر آیا۔ میر صاحب نے اس کے باپ کو پوچھا۔ جب وہ باہر نکلا تو میر صاحب نے سلام کیا اور اس آدمی کو ساتھ لے کر گھاس پر بیٹھ گئے۔ اسے یوں ہی اپنی ایک من گھڑت کہانی سنائی اور آخر میں کہا کہ دنیا میں ان کا کوئی نہیں رہا، وہ بالکل اکیلے ہیں اور بچوں کو پڑھا کر وہاں زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ بوڑھے کسان نے کہا، جیسے آپ کی خوشی، ہم ہر طرح سے آپ کی خدمت ضرور کریں گے۔